आप जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत सख्त दबाव में है और दबाव चारों तरफ से नजर आ रहा है। ये उसी किस्म का दबाव है सन 2014 में उनकी हुकूमत को झेलना पड़ा था और इस दफ़ा लगता है कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि अब इस दबाव का फोकस खुद उनकी ज़ात और उनका ख़ानदान है। मामला भी करप्शन का है और पनामा लीक से जुड़े मामलात में वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ और उनके अहले खाना इस शदीद दबाव का शिकार नजर आते हैं। इसमें ज़रूरत है इस बात की कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ फौरी तौर पे किसी ऐसी इन्वेस्टिगेटिव बॉडी का क़याम करें जिस पर कौमी एतमाद हो और तमाम सियासी जमातें उस पर एतमाद का इज़हार करें। मगर ये हिमालयाई मिशन लगता है और इसकी कामयाबी के आसार वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ की लंदन से वापसी के 2 रोज़ बाद भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। इस दौरान वज़ीर आज़म को शदीद ज़रूरत है सियासी क़ुव्वत की। अपनी सियासी जमात के अलावा उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान की दूसरी सियासी क़ुव्वतें इस वक्त खड़ी हो, क्योंकि उनकी हुकूमत के लोग अंदरून खाना ये बात कर रहे हैं कि दबाव की नौइयत वही है जो कि धरने के दौरान देखने में आई थी। इसके लिए सियासी क़ुव्वतों की ज़रूरत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जानती है और जनाब नवाज शरीफ जानते हैं कि जितनी भी सियासी क़ुव्वतें पाकिस्तान में मौजूद हैं, एक सियासी क़ुव्वत ऐसी है जिसका तावन खारिज अज़ इम्कान है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मगर ज़रूरत दूसरी सियासी पार्टीज़ की भी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरजीह अव्वल और इस वक्त उसकी ज़रूरत का मंबा और जो फोकस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमारी इत्तलात के मुताबिक मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं बड़े हुकूमती लोगों के मुसलसल कॉन्टेक्ट हैं और इस सिलसिले में पेशरफ भी मुसलसल हो रही है। एक बात की यकीन दहानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हासिल कर ली है कि उसकी हुकूमत पर बराह रास्त दबाव या उस किसी भी जारहाना हिकमत अमली का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा बनने वाली नहीं है और इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी ली है और इस बात की यकीन दहानी करा दी है खुद जनाब आसिफ अली जरदारी ने, जिन्होंने अपनी पार्टी से कहा है कि वो सियासी तौर पे अपनी एक पोजीशन ले सकती है, अवामी लिहाज से एक पोजीशन ले सकती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी ऐसी तहरीक का, किसी ऐसे एक्शन का हिस्सा नहीं बनेगी जिसका मकसद वज़ीर आज़म पर इस हद तक दबाव डालना हो कि वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन दरपर्दा ताल्लुकात की बिना पर और इन दरपर्दा कम्युनिकेशंस राब्तों की बिना पर अब ये फैसला भी किया है कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ से एक जानिब इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा, दूसरी जानिब इमरान खान के किसी धरने का हिस्सा नहीं बना जाएगा और ये बात बराह रास्त इसकी यकीन दहानी वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ को दे दी गई है। इसकी इत्तलात मुख्तलिफ हवालों से आई है और ख़ास तौर पर हमारे इस प्रोग्राम में ही खुद जनाब खुर्शीद शाह कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे अहम रहनुमा जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब नवाज शरीफ से बराह रास्त इस्तीफे का मुतालबा नहीं कर रही और ये सबसे बड़ा प्रेशर है जो उठाया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जनाब नवाज शरीफ पर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। पीपल्स पार्टी ने तो मियां नवाज शरीफ की इस्तीफा का अभी तक कोई मुतालबा नहीं किया। हमने तो कहा है कि ये चीज़ साबित हो जाए, फिर बाहिदत तौर पे अगर साबित होती है तो चले जाना चाहिए और नहीं होती साबित, फोरेंसिक ऑडिट हो जाए, उसमें नहीं होती है तो फिर बैठ जाए कौम, उनसे हम माजरत कर लेंगे। इससे भी बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गो के पब्लिक लेवल पे मीडिया में या पार्लियामेंट में या इंटरव्यूज़ के अंदर
ضرور سخت ترین زبان استعمال کرے گی لیکن کسی جارحانہ حکمت عملی کا بھی حصہ نہیں بنے گی. جناب نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ بھی نہیں کرے گی اور کسی ڈائریکٹ ایکشن میں بھی شریک نہیں ہوگی. اور تحریک انصاف کو اس حوالے سے اگر کوئی امید ہے تو وہ ختم ہو جانی چاہیے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ رہنما بھی جو انتہائی سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں, سخت ترین تحقیقات کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں, وہ جارحانہ حکمت عملی کا حصہ بننے کے لیے تیار نظر نہیں آتے, کیونکہ یہ دراصل اندرونی حکمت عملی کا حصہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. اسی لیے وہ کسی دھرنے میں, کسی رائے بند پہ جانے میں اور کسی بھی براہ راست تحریک میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جناب اعتزاز احسن جو بھرپور طور پہ پاناما لیکس کے حوالے سے حکومت پر اپنی تقریروں میں, انٹرویوز میں دباؤ ڈال رہے ہیں, لیکن جب راست ایکشن کی یا جارحانہ حکمت عملی کی بات ہوتی ہے تو وہ خود بھی 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. رائے ونڈ کے دھرنے, اگر رائے ونڈ میں دھرنا پی ٹی آئی کرتی ہے تو پھر اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. ہم کسی کے گھر پہ ذاتی نجی املاک پہ دھرنے دینے کے حق میں نہیں ہیں. یہ ماحول بن گیا تھا جب وزیر اعظم جناب نواز شریف اپنے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے, ایگزامینیشن کے لیے لنڈن جا رہے تھے. یہ پورا ماحول بن چکا تھا. اس دوران یہ اطلاعات بھی آئیں کہ وہاں پر ان کی جناب آصف علی زرداری سے ملاقات ہوگی. ایک اطلاع یہ بھی آئی کہ ان کی براہ راست ٹیلی فون گفتگو بھی ہوئی. لنڈن پہنچنے پہ جناب آصف علی زرداری نے ان سے ٹیلی فون پہ بات کی, ان کی خیریت دریافت کی, لیکن سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کی کسی بھی براہ راست میل جول کا متحمل نہیں ہو سکتی پاکستان پیپلز پارٹی اس کی خبر کی. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی تردید جاری کی. لیکن یہ بہت دلچسپ اور اہم بات تھی کہ جناب نواز شریف جب لنڈن پہنچے اور انہوں نے جو پہلے کامنٹس لنڈن پہنچنے کے بعد دیے وہ پوری صورتحال کی ترجمانی کر رہا تھا. جی, زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ایک اچھا تعلق رہا ہے. اور دیکھیں, میں آپ کو یہ بات ایک بتاؤں کہ آج اس تعلق کی یاد نہیں آ رہی کہ آج ہمیں کوئی ایسی ضرورت ہے اور ہم تعلق بنانا چاہتے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے, اور آپ جانتے ہیں کہ جب پچھلا دور تھا جب پیپلز پارٹی کا, ہم نے ایک دن بھی یعنی کہ گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش نہیں کی. پیپلز پارٹی نے اگر یہ کہا کہ ہم شامل نہیں ہوں گے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں اس بات کی قدر کرتا ہوں. یہ ہے پوری صورتحال کی عکاسی جس کی جناب نواز شریف کر رہے تھے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماحول میں اطمینان اور ان کا سکون اور جس طرح کے وہ اچھے تعلقات, اچھے وقت کو یاد کر رہے تھے, اچھی سچویشن کو یاد کر رہے تھے, وہ اسی صورتحال کی ترجمانی کر رہی ہے جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا, جس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان, پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک بنا تحریر, بنا اعلان ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ ایک بار پھر ہے جو کہ موجود ہے. جناب نواز شریف نے کہا کہ ان کے تعلقات پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی بڑے اچھے رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سے, اور جناب آصف علی زرداری سے شاید یہ بات 100% درست نہیں ہے. گزشتہ دور میں جو تعلقات تھے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں لیا جس کا مقصد پاکستان پیپلز پارٹی کو گرانا تھا, لیکن تعلقات اچھے اگر تھے تو پھر یہ سب کچھ کیا تھا. کہ یہ جو کیفیت اس سے پہلے جو نظر آئی ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب 2013 میں جناب آصف علی زرداری نے ایوان صدر چھوڑا اور وہ کراچی منتقل ہوئے تو جانے سے پہلے وہ ایک وعدہ کر گئے تھے جناب نواز شریف کے ساتھ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کہ آئندہ 5 سال تک آپ کی باری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ حکومت کریں, ہم سیاست نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں کہ ریکنسیلیشن کی آپ کی ہمیں ضرورت ہے. آپ کی لیڈرشپ میں ہم نے کام کرنا ہے. سیاست ہم نے 5 سال بعد کرنی ہے. جب آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تب ہم سیاست کریں گے. اس سے پہلے ہم سب مل کے ملک کو مضبوط کریں گے. اب ہم افورڈ کر ہی نہیں سکتے. نہ کراچی سٹی افورڈ کر سکتا ہے, نہ پختونخوا افورڈ کر سکتا ہے, نہ بلوچستان افورڈ کر سکتا ہے, نہ کوئی اور پروونس افورڈ کر سکتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سیاست کرے.
اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ یہ مفاہمت جس کا باقاعدہ اعلان جناب آصف علی زرداری کر رہے تھے، وعدہ کر رہے تھے 5 سال آپ کی لیڈرشپ میں کام کریں گے، شاید یہی وجہ ہے کہ جناب جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، جناب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو انہوں نے قوم سے کی ہوئے وعدوں پر عمل کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ وعدے بہت اہم تھے، لیکن شاید جناب آصف علی زرداری کے اس گفتگو کے بعد، اور وہ جس کا ذکر میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا، خاموش مفاہمت کی وجہ سے جناب نواز شریف اپنے قوم سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے سے قاصر رہے۔ زرداری صاحب کے جو سوئٹزرلینڈ کے اندر جو کیسز تھے، وہ جو ملینز آف ڈالرز ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ آج کدھر ہیں؟ کیسز تو واپس ہو گئے لیکن وہ دولت تو پاکستان کو واپس نہیں ملی۔ کیسز معاف کریں، وہ پیسہ تو پاکستان کو دو، جو پاکستان کے خون پسینے کی کمائی وہ کہاں ہے؟ وہ تو واپس آنا چاہیے۔ وہ سوئس جو بینکوں میں جو پیسہ ہے جس کے خلاف سوئس کورٹس نے، وہ پاکستان کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ زرداری صاحب کو اکیلے حق نہیں پہنچتا کہ وہ اتنے ملین ڈالرز اپنی جیب میں ڈال کے پاکستان کے، اور اس کے بعد کہیں کہ ٹھیک ہے یہ میں جانوں میرا کام جا۔ کوئی تو وجہ ہوگی 2013 میں اقتدار میں آنے کے بعد جناب نواز شریف نے ان میں سے کسی بات کا ذکر دوبارہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، نہ ہی انہوں نے، نہ ہی حکومت کے کسی بھی بڑے نے ان وعدوں کا، اس گفتگو کا دوبارہ کوئی ذکر نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جناب آصف علی زرداری مسلم لیگ نون کی حکومت کو جناب نواز شریف کو گرنے نہیں دے گی، کیونکہ وہ جمہوریت کا تسلسل چاہتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ جمہوریت کا تسلسل ہی پاکستان کی بہتری ہے۔ یہ بات جناب آصف علی زرداری کئی بار کر چکے ہیں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے باقاعدہ ٹھوس تجاویز دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جوڈیشل کمیشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، انٹرنیشنل ٹاسک فورس بنائیں۔ سب سے پہلے وزیر اعظم اپنے اہل خانہ کو احتساب کے لیے پیش کر دے، اور یہ انٹرنیشنل ٹاسک فورس وہ ہو جو کہ بین الاقوامی سطح پر آپریٹ کر سکے۔ ایک بہت اہم تجاویز ہے، ٹھوس تجاویز ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے پیش ہوئی ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہم نے سجیسٹ کیا ہے کہ حکومت ایک آرڈیننس بنائے جس میں سے 2 ریٹائرڈ ججز ہوں اور 1 لیگل ایکسپرٹ ہو، اور ان تینوں کا جو سلیکشن کرے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کرے۔ یہ پاور دی جائے کہ وہ میوچول لیگل ریکویسٹ کے ذریعے ڈاکیومنٹس باہر سے جا کے لا سکیں۔ اسی کنونشن کے تحت وہ جوائنٹ انٹرنیشنل انویسٹیگیٹنگ ٹیمز بھی بنا سکیں، فورینزک اکاؤنٹنٹ بھی اور اس کو فائنینشیل انویسٹیگیٹر بھی درکار ہوگا۔ اس وقت قوم کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسی باڈی بنے، ایک ایسے سسٹم بنایا جائے جو کہ پاناما لیکس کے حوالے سے آزادانہ، دور رس اور جڑ تک پہنچنے والی تحقیقات کرے، کیونکہ اس معاملے کے اندر بہت اہم صورتحال ہے، بہت کلیدی صورتحال ہے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کے اہل خانہ کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک اہم شخصیت کا اس میں نام ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے بڑے سیاسی خانوادوں کا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے بہت کیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے وہ ٹھوس تجاویز آ گئی ہے جس کا ذکر ابھی آپ نے سنا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بیرسٹر علی ظفر نے آج اس پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے مجوزہ پارلیمانی کمیٹی یا محض جوڈیشل کمیشن کو رد کیا سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، اور اس نے کہا کہ ضرورت ہے کہ نیشنل ٹاسک فورس قائم کی جائے اور اس کے جو ضروریات ہیں، جس انداز سے وہ کام کرے، اس کی تفصیل آج بیرسٹر علی ظفر نے دی۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب حکومت کی اس وقت کوششیں جاری ہیں کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے یا اس سلسلے میں ایک انویسٹیگیٹو باڈی بنائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون بہرحال اس وقت تیار ہے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے اور اس کے تحت اس معاملے کی تحقیقات کی جائے۔ بیرسٹر علی ظفر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کہتے ہیں کہ یہ مناسب فورم نہیں ہوگا۔ آج جو تجاویز پیش کی گئی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، اس میں کہا گیا ہے کہ نیشنل ٹاسک فورس بنائی جائے اور اس کے لیے آرڈیننس جاری کیا جائے، یہ مکمل طور پہ بااختیار ہو۔ ٹاسک فورس کے لیے سپریم کورٹ کے 2 سابق ججز کا انتخاب خود چیف جسٹس کر لیں۔ ٹاسک فورس میں مالیاتی امور، فورینزک ماہرین، فائنینشیل انویسٹیگیٹرز کو باقاعدہ شامل کیا جائے، اور اقوام متحدہ کے کنونشن کے تحت اس میں بیرون ملک سے شواہد اکٹھے کرنے کا اختیار دیا جائے۔
اور جسے چاہے وہ تحقیقات کے لیے طلب کرے. ٹاسک فورس کو مکمل طور پہ بااختیار ہونا چاہیے اور اس کا آغاز وزیر اعظم کے خاندان سے کیا جائے. نیب اور ایف آئی اے سمیت تمام اداروں کے ریکارڈ تک رسائی بھی اس ٹاسک فورس کو دی جائے اور اس کو 2 سے 6 ماہ کے اندر اپنی تحقیقاتی رپورٹ مکمل کرنے کا اختیار دیا جائے. اس کی مزید تفصیلات اور تشریحات حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا جناب علی ظفر نے, پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. بہت بہت شکریہ. علی ظفر صاحب, میں جو آپ کی یہ جو ٹھوس تجاویز ہیں اس کو دیکھ کے یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ آپ شاید اس سے آپ کو پرابلم نہیں ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس ٹاسک فورس کو ہیڈ کرے اور پھر وہ اپنے اندر 2 ریٹائرڈ ججز بھی رکھ لے. کیا آپ یہی بات کریں کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کا مطالبہ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے آ رہا ہے؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ڈفرنس یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ کر دیں. وہ نہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے اس میں تحقیقات میں شامل ہوں. یہ ڈفرنس ہے. بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ اگر چیف جسٹس صاحب کر لیں گے تو پھر یہ کسی جماعت کی طرف سے نہیں آ سکے گا کہ جی ہماری جماعت کا ہے یا دوسری جماعت کا ہے. تو یہ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنانے کے لیے اپوائنٹنگ اتھارٹی ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو سجیسٹ کیا ہے, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان خود نہیں بیٹھیں گے اس میں. اچھا, یہ بتائیے گا ظفر صاحب کہ آپ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 2 سپریم کورٹ کے ججز چیف جسٹس اپوائنٹ کریں تاکہ حکومت کو اس میں کسی قسم کا اختیار نہ ہو. آپ بنیادی بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹاسک فورس بنے, جو یہ کمیشن بنے, اس میں حکومت کو تعیناتی کا کوئی اختیار نہ حکومت کے پاس ہو نہ کسی سیاسی جماعت کے پاس ہو. بالکل, ہم کہہ رہے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ بنے اور اس کا جو ہے ریموول بھی اسی طرح ہو جب تک وہ ٹاسک اپنی ختم نہ کر لے, جس کے لیے ہم نے 2 یا 6 مہینے کا میکسیمم ٹائم دیا ہے. جب تک وہ یہ مکمل نہ کر لے تب تک کسی ممبر کو بھی حکومت یا اپوزیشن چینج نہ کر سکے, کیونکہ یہ بنیادی حق ہے پبلک کا. یہ جو ہم چاہتے ہیں کرپشن کو, ہم جو آواز ہم نے اٹھائی ہے کہ نو ٹو کرپشن, 0 ٹالرنس ٹو کرپشن, اس کی جو ٹاسک فورس کی تشکیل ہے اس میں ہم نے اپوائنٹنگ اتھارٹی بھی اور ریموونگ اتھارٹی بھی گورنمنٹ سے اور اپوزیشن سے اور پارلیمنٹ سے لے لی ہے. ایک آرڈیننس آ جائے گا, اس کے تحت یہ تحقیقات کریں گے. ان کے پاس اختیارات ہوں گے کہ ملک سے باہر جائیں, ملک سے باہر جا کے وہاں کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے جو بھی ڈاکیومنٹ ہے, جو بھی ریکارڈ ہے, جو بھی ایویڈنس ان کو یا انفارمیشن چاہیے وہ حاصل کریں, اس کو پھر یہاں اینالائز کریں. ان کے پاس ہم نے کہا ہے کہ فائنینشیل ایکسپرٹس بھی ہونے چاہیے, ان کے پاس آڈیٹرز بھی ہونے چاہیے, فورینزک آڈیٹرز بھی ہونے چاہیے. بیرسٹر صاحب, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کا پورا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت, پارلیمنٹ اور گورنمنٹ سے بالکل علیحدہ ہو جائے, اور اس کے یہ بتائیے گا یہ تجاویز کے حوالے سے آپ کی حکومت کے لوگوں نے سے آپ کی کوئی بات ہوئی, جو اہم لوگ حکومت کے سلسلے میں سرگرم ہیں؟ جی بالکل. پہلے انفیکٹ زاہد حامد صاحب لا منسٹر ہیں, اٹارنی جنرل صاحب, بیرسٹر ظفر صاحب, وہ سارے آئے, ان کا وفد آیا, ہم نے ان کو یہی ایکسپلین کیا. وہ جس دن آئے تھے ان کا خیال تھا بیسٹ چیز ہے کہ ہم ایک اپنی انکوائری کمیشن بنا دیں اور اس کے ٹی او آر بنائیں. ان کو ہم نے سمجھایا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ان کے پاس یہ پاور نہیں ہوگی, یہ طاقت نہیں ہوگی کہ ملک سے باہر جا کے وہ اس یو این کنونشن کے تحت ڈاکیومنٹس نہ حاصل کر لیں, تب تک یہ فضول ایکسرسائز ہے. اس کے بعد انفیکٹ میرے پاس جو ہمارے پاس آئے شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے بھی ایک اور آئیڈیا تھا ان کا کہ جو چیف جسٹس ہے اس کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن بنائی جائے. ان کو بھی ہم نے سمجھایا کہ یہ ڈومیسٹک کاموں کے لیے ہوتی ہے, انٹرنیشنل کاموں کے لیے یو این کنونشن کے تحت یہ نیشنل ٹاسک فورس بنانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی والوں نے بھی ہمیں ٹیوزڈے کو ملنا ہے آ کے, اور اب میرا خیال ہے یہ ٹی او آر آ گئے ہیں, یہ ٹی او آر اب سب تک پہنچ گئے, ہم نے سب کو خط بھی لکھے ہیں, اور اس ٹی او آر کے بعد میرا خیال ہے اور گنجائش نہیں رہتی کہ اب آپ جوڈیشل کمیشن یا انکوائری کمیشن کی بات کریں. بہت بہت شکریہ. نیشنل ٹاسک فورس ہی بنانی پڑے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ تھے. اس سلسلے میں ایک اور مستند رائے لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق معزز جج
جناب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد. بہت بہت شکریہ جج صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پورا معاملات آپ کے سامنے ہے. ضرورت اس وقت قوم کو ہے ایک ایسی باڈی کی جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو، نیوٹرل ہو، پوری طرح سے باصلاحیت ہو، با اختیار ہو، جو کہ پاناما لیکس کے حوالے سے جتنی تحقیقات کرنی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں وزیر اعظم کا اہل خانہ بھی شامل ہے، وہ کر سکے. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ نے جو تجویز، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تجویز کی ہے، یہ سب سے مستند یا قابل عمل تجویز ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور تجویز ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ تجویز غیر مناسب نہیں ہے. صرف جو تیسرے نامنی کی بات ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیلے کا پہلو نکل سکتا ہے. لیکن بنیادی بات کامران صاحب یہ ہے کہ یہ معاملہ جو پاناما لیکس کے کانٹیکس میں سامنے آیا ہے، یہ کوئی ایسا کمپلیکیٹڈ معاملہ نہیں ہے. وہاں تو ایک بڑی سمپل سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ سورس آف منی کیا تھا، اور کیا منسٹر صاحبان کے صاحبزادگان یا صاحبزادی اس وقت کسی پروفیٹیبل ایکٹیویٹی میں انگیج تھے یا نہیں تھے، وہ قانون کے حساب سے میجر تھے یا نہیں تھے. اور اگر وہ نہیں تھے تو پرائم منسٹر صاحب نے ظاہر ہے کہ فنڈز پرووائڈ کیے ہوں گے، کہاں سے کیے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو بجائے اس کے کہ یہ 272 کہانیوں کے ساتھ جوڑا جائے، یہ تو ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ چیف جسٹس کو ایک خط لکھا جائے جس کے لیے اپیرنٹلی حکومت تیار بھی ہو چکی ہے، اور وہ کسی بھی 2 ریٹائرڈ ججز ہوں یا 3 ریٹائرڈ ججز ہوں، ان کی ایک کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیں، کیونکہ سٹنگ ججز کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ عدالتی کارروائی بھی کریں اور اس طرح کے لمبے معاملات کو ڈیل بھی کریں. تو وہ ان کی ٹرمز آف ریفرنس واضح ہوں اور متعینہ مدت کے اندر انہوں نے رپورٹ اپنی سبمٹ کرنی ہو. میں سمجھتا ہوں 2 سے 3 مہینے اس کے لیے کافی ہوں گے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہو کہ وہ حکومت کو رپورٹ سبمٹ کریں اور وہاں پر جا کر کے وہ کسی طاق دیوار کا ایمبیلشمنٹ بن جائے، بلکہ وہ میڈیا کو سیدھا رپورٹ جو ہے وہ ایشو کریں کہ جی یہ ہم نے انکوائری کی تھی اور یہ اس کا آؤٹ کم ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسئلہ بہت سمپل ہے. سمپل ہے، آپ نے فرمایا سورس آف منی ڈٹرمن کرنا ہے، وہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. بالکل سے. بہت بہت شکریہ. جناب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین ہمارے ساتھ تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو تجویز ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر مناسب تجویز نہیں ہے، مناسب تجویز ہے. اور جناب جسٹس وجیہ الدین احمد نے ایک اہم بات کی ہے کہ اس کے لیے 6 مہینے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 سے 3 مہینوں میں رپورٹ آ سکتی ہے. اور ایک اور بڑی اہم انہوں نے تجویز دی ہے کہ یہ کمیشن جو ہے یہ اپنی رپورٹ براہ راست میڈیا کو جاری کرے، یعنی حکومت پاکستان کو نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کو اپنی جو کنکلوژنز ہیں، جو اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ شیئر کرے میڈیا کے ذریعے. اس طرح سے یہ بھرپور تحقیقات ہو سکی. اسی دوران اطلاعات آئی ہیں کہ حکومت اس ماحول کے حوالے سے، یعنی کہ انسداد رشوت ستانی، اینٹی کرپشن کا جو ماحول اس وقت پاکستان میں پاناما لیکس کے حوالے سے پیدا ہوا ہے، اس میں ایک جو بھوچال آیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے بیان کے بعد کہ بلا تفریق سب کا احتساب ہونا چاہیے، اور آج اس کی مثال قائم کرنے کے بعد حکومت خود اپنا ایک اینٹی کرپشن بل لانا چاہ رہی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے ماحول کے حوالے سے حکومت خود ایک تحریک لائے اور ایک نیا قانون بنائے ملک میں انسداد رشوت ستانی کے لیے، انسداد کرپشن کے لیے. اس کی بھی بات ہوگی، لیکن وقفہ. اس کے بعد اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف کا انقلابی قدم جس کے ذریعے جہاد کے کرپشن کے خلاف جہاد کا آغاز ہوا ہے. جنرل راحیل شریف نے جھنڈا گاڑا ہے، اب باری ہے نواز شریف کی کہ وہ مثال قائم کریں. یہ اور بہت کچھ ایک چھوٹے سے وقفے اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد. معتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ. اس میں شاید کسی پاکستانی کو شک نہ ہو کہ آج پاکستان میں رشوت ستانی کرپشن کے خلاف جہاد کا آغاز ہوا ہے، اور اس کو لیڈ کر رہی ہے پاکستانی فوج اور اس کے سپہ سالار جنرل راحیل شریف.
جنہوں نے اینٹی کرپشن جھنڈا آج گاڑ دیا ہے اور جہاد کا آغاز کر دیا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف نے آج ایک اور تاریخ بنائی، ایک اور مثال قائم کی جب انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں کرپشن کے خلاف سب سے بڑی کارروائی کو لیڈ کیا۔ یہ کارروائی نہ صرف یہ کہ پاکستانی فوج میں بلکہ پاکستان کے کسی بھی قومی ادارے میں انسداد کرپشن کی پوری تاریخ کی سب سے بڑی کارروائی ہے۔ آج جنرل راحیل شریف نے پاکستان آرمی کے ایک لیفٹیننٹ جنرل، ایک میجر جنرل، 3 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل کو کرپشن ثابت ہونے پر نہ صرف ملازمت سے برطرف کیا ہے، ان کے تمام مراد کو واپس لیا ہے، ان سے کرپشن سے حاصل کی ہوئی رقم کو واپس حاصل کیا ہے، ان سب کو گھر بھیجا ہے اور بدترین سزا جو کہ ہو سکتی ہے کسی بھی سرونگ آفیسر کی وہ ان کو پہنچائی ہے۔ ان کے نام مشتہر ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، اس کے ساتھ ہی پوری فوج میں ذلت رسوائی ان کے نام آئی ہے اور اس طرح سے یہ تاریخ رقم ہوئی ہے۔ مگر محض یہ ابتدا ہے کیونکہ بات بالکل واضح ہے کہ اب چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف نے قوم سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کیا ہے جو صرف 2 روز قبل جس کا انہوں نے اعادہ کیا تھا کہ پاکستان میں بلا تفریق بلا امتیاز سب کا احتساب ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستانی فوج اس سلسلے میں ہر مؤثر کارروائی کی بھرپور حمایت کرے گی اور اس کی مدد کرے گی۔ اور اس کی ابتدا آج انہوں نے پاکستان آرمی سے کی، پاکستانی فوج سے کی، اور ان کے 2 روز قبل کے بعد آنے والے بیانات، ان پہ تبصروں، ان کے حوالے سے اداریوں کا بھرپور جواب دیا، سیاستدانوں کا جواب دیا جو کہتے تھے کہ پہلے مقدس گائے کا احتساب کرو، پھر سب کے احتساب کی بات کرو، پہلے فوج سے کرپشن کا صفایا کرو، پھر احتساب کی بات کرو۔ یہ گزشتہ 48 گھنٹوں سے باتیں پرنٹ میڈیا میں ٹیلی ویژن پہ آ رہی تھی۔ آج جنرل راحیل شریف نے اس کا جواب بھی دیا ہے اور ذاتی مثال بھی قائم کی ہے۔ آج لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ خٹک، میجر جنرل اعجاز شاہد، بریگیڈیئر اسد شہزادہ، بریگیڈیئر سیف اللہ، بریگیڈیئر عامر، کرنل حیدر وغیرہ کو نوکری سے برخاست کیا گیا ہے۔ یہ تمام افسران کا تعلق فرنٹیئر کورٹ بلوچستان سے بتایا جاتا ہے۔ مختلف حوالوں سے مختلف کرپشن کی تحقیقات کے نتیجے میں یہ ان لوگوں کے خلاف یہ بھرپور کارروائی ہوئی ہے، اور یہ معاملات جو زیادہ تر معاملات ہیں یہ ان کا تعلق سن 2013 سے، سن 2010 سے 2013 اور 2013 سے 2015 کم از کم 5 سال پر محیط جو کرپشن ہوئی ہے یا جو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس حوالے سے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اور یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ جنرل راحیل شریف نے نہ صرف یہ کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے خلاف کارروائی کی، ایک میجر جنرل کے خلاف کارروائی کی، بلکہ اس انداز کی کارروائی کی اور اس کی اطلاع اس وقت قوم کو دی گئی جب یہ تحقیقات جو کئی مہینوں سے جاری تھی مکمل ہوئی۔ یہ تمام لوٹی ہوئی رقموں کو وصول کر لیا گیا، واگزار کرایا گیا، سزائیں سنا دی گئی، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی اور پھر قوم کو نوید دی گئی، اطلاع دی گئی انسداد کرپشن کی اس سب سے بڑی کارروائی کی۔ اس حوالے سے اس کی ابتدا ہو گئی تھی منگل کو جب کوہاٹ ریجیمنٹل سینٹر پہ خطاب کرتے ہوئے جنرل راحیل شریف نے کہا تھا کہ کرپشن کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے تک پائیدار امن اور استحکام قائم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی سلامتی، یکجہتی اور خوشحالی کے لیے بلا امتیاز احتساب ضروری ہے۔ افواج پاکستان اس سمت میں کسی بھی بامعنی اقدام کو مکمل سپورٹ کریں گی۔ یہ بہت اہم وعدہ تھا جنرل راحیل شریف کا جو 2 دن میں باقاعدہ اب پورا ہوا ہے، اور اس کو صرف اس واقعے کے پس منظر میں نہیں دیکھنا ہوگا کیونکہ صرف یہ آج کے حوالے سے، آج کے پس منظر میں، پاناما لیکس کے پس منظر میں، کرپشن کے خلاف قوم کی تڑپ کے پس منظر میں نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی جنرل راحیل شریف نے کرپشن کو پاکستانی فوج میں ناقابل قبول عمل بنایا تھا۔ پچھلے سال کی بات ہے جب اگست میں انہوں نے اس دور کے حوالے سے جو ان کے دور چیف آف آرمی سٹاف کا نہیں ہے، گزشتہ دور کے حوالے سے تھا اور کرپشن کی معاملات پینڈنگ تھے، انہوں نے راس کارروائی کی تھی جب NLC اسکینڈل میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل مظفر اور میجر جنرل ریٹائرڈ ظہیر اختر کو سزا سنائی تھی۔
اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا۔ کرپشن ثابت ہونے پہ میجر جنرل ریٹائر خالد ظہیر اختر کو فوجی منصب اور ان کے تمام اعزازات ان سے ضبط کر کے ان کی مراد، پینشن اور میڈیکل سہولت ختم کی گئی تھی۔ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل مظفر کو شدید ناپسندیدگی کی سزا سنائی گئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی سب سے اہم واقعات جو تھے وہ اب سے چند مہینوں پہلے دیکھنے میں آئے، جب اس سال 21 جنوری کو نیب نے ڈی ایچ اے اسلام آباد سے معاہدوں اور سودوں کی مبینہ کرپشن پر سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے بھائی کیپٹن ریٹائرڈ کامران کیانی کی کمپنی کے خلاف تحقیقات شروع کی، اور بہت ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی جس کا کریڈٹ بھی جنرل راحیل شریف کو جاتا ہے، جب انہوں نے نیب کو اجازت دی کہ وہ سابق ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے اسلام آباد بریگیڈیئر ریٹائر جاوید اقبال اور سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈی ایچ اے کرنل ریٹائرڈ صباحت قدیر کو گرفتار کر لے۔ نیب کو اس سے پہلے اجازت نہیں ملتی تھی کہ کسی سابق آرمی آفیسر کو انویسٹیگیشن کے لیے طلب کر سکے، لیکن یہ جنرل راحیل شریف تھے جن کے سامنے جب یہ ثبوت سامنے آیا، اور وہ ثبوت تھا ان معاملات کا جس کا تعلق سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے بھائیوں سے تھا، انہوں نے بلا جھجک نہ صرف یہ کہ نیب سے کہا کہ بھرپور تحقیقات کرے، بلکہ اس سلسلے میں ڈی ایچ اے کے سابق ڈائریکٹر کی گرفتاری کے احکامات کی انہوں نے اجازت دی، اور اسی طرح سے ڈی ایچ اے سے منسلک ایک اور پروجیکٹ ڈائریکٹر سابق کرنل کو اس کو گرفتار کرنے کا بھی انہوں نے حکم دیا۔ اس طرح سے ایک ہسٹری ہے جو کہ جنرل راحیل شریف نے قائم کی ہے انسداد کرپشن کے حوالے سے، اور قوم کی اس تمنا خواہش کے رسپانس میں جو کہ کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے ہے، اور اس تاثر کے حوالے سے ہے کہ شاید مقدس قائے ہے فوج، یہاں پہ کرپشن کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، اور یہ بھرپور کارروائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس کا ایک اور بہت اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ یہ تمام معاملات جس میں کہ جنرل کیانی کے بھائیوں کے معاملات ہیں، ڈی ایچ اے کے معاملات ہیں، جنرل عبید اللہ خٹک جو لیفٹیننٹ جنرل کی حیثیت سے آج اپنے تمام اعزازات سے، اپنے رینک سے، اپنے مراد سے محروم ہو گئے ہیں کرپشن کے الزامات میں، اور جنرل اعجاز شاہد، یہ معاملات ہیں اس وقت کے جب جنرل اشفاق پرویز کیانی چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ ان تمام معاملات کی تحقیقات کے نتیجے میں یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ تمام معاملات اس وقت تھے جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے، چاہے فرنٹیئر کور میں ہونے والی اربوں روپے کی کرپشن ہو یا ان کے بھائیوں کے حوالے سے وہ معاملات ہو جن کا تعلق ڈی ایچ اے کے حوالے سے ہے۔ اس لیے اب بھی ہمیں قابل اعتماد ذرائع کہتے ہیں کہ اس تحقیقات کا ابھی اینڈ پوائنٹ نہیں ہے، یہ اختتام پذیر نہیں ہوئی ہے، اور اگر یہ کسی سطح تک بھی جائے گی، کہیں دور تک بھی جائے گی، تو اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اور جنرل راحیل شریف اس سلسلے میں کسی جھجک اور کسی دو رائے کا شکار نہیں ہیں، وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، چاہے یہ کہیں تک پہنچے، کیونکہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے جہاد کا آغاز صرف لفاظی سے نہیں بلکہ عملی طور پہ ہو رہا ہے۔ اس کے اثرات دوسری جگہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان آرمی کے دوسرے بھی تمام سینئر اہلکار اور دوسرے جو اہم منسلک ادارے ہیں وہ بھی اس سلسلے میں اپنے اداروں میں بھرپور کارروائی کر رہے ہیں، جس کی اطلاعات ابھی منظر عام پہ نہیں آئی ہے، لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پوری آرمی کے مختلف اداروں میں اس وقت بھرپور کاوش ہے، کوشش ہے، اور انویسٹیگیشنز جاری ہیں کرپشن کے خلاف۔ ایک اور بہت اہم کیس ہے جس کی اطلاع میڈیا کے ذریعے سامنے نہیں آئی ہے، جو کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انٹر سروسز انٹیلیجنس میں بھی اطلاع پر کہ کہیں پہ بے ضابطگی ہوئی ہے یا مبینہ کرپشن ہوئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی نے ایک راست کارروائی کی ہے، یہ بھی ایک تاریخی کارروائی کی ہے، جس کے ذریعے آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیئر کو باقاعدہ حراست میں لیا گیا ہے، ان کے خلاف تیزی سے تحقیقات کی گئی ہے۔ پچھلے 3 ہفتوں کے دوران ان کے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا ہے، ان کی مراد واپس لے لی گئی ہے، ان کو فوری طور پہ اپنے عہدے سے ریٹائر کر دیا گیا ہے، برطرف کر دیا گیا ہے، اور یہ تازہ ترین کارروائی ہے جو کہ آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر نے کی ہے۔ یہ بھی ایک بہت مؤثر کارروائی ہے، اور خیال یہ ہے کہ یہ کارروائی کے نتیجے میں
پاکستان کا ایک مضبوط بزنس گروپ کے خلاف بھی تحقیقات ہو رہی ہے، اور اس کے یہ جو معاملہ سامنے آیا ISI کے حوالے سے، جس میں ایک بریگیڈیئر کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی ہے، اسے عبرت کا نشان بنایا گیا ہے، یہ اسی کارروائی کا حصہ ہے جو اس وقت پوری فوج میں جاری ہے، جس کی لیڈ چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف کر رہے ہیں، اور اس میں پاکستانی فوج کے تمام سینئر افسر اپنے چیف کے ساتھ بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں۔ ہم آپ کو پھر بتا دیں کہ پوری فوج میں کرپشن کی بیخ کنی کی وہ اس وقت کارروائی جاری ہے جس کی مثال پاکستان کی ہسٹری میں سامنے نہیں آئی ہے، اور اسی وجہ سے آج یہ تاریخی کارروائی کے جو نتیجے ہیں وہ قوم کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ یہ بات نہیں کی گئی ہے کہ ابھی شروع ہوگی اور ابھی آگے بڑھے گی اور ابھی مقدمہ چلے گا اور ابھی کیا ہوگا۔ یہ سب چیزیں کمپلیٹ کر کے، سزائیں دے کے، لوٹی ہوئی رقم واپس کے، مرات واپس لے کے، رینکس واپس لے کے، عبرت کا نشان بنا کے آرمی میں، ISI میں، یہ پھر چیز جو ہے وہ قوم کے سامنے آئی ہے، اور یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا اور بڑی تاریخی دن ہے۔ لیکن ایک مخصوص پس منظر ہے اس کا، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، پاناما لیکس کے حوالے سے پوری قوم اضطراب کا شکار ہے، کیونکہ اس میں وزیر اعظم پاکستان کے اہل خانہ کے نام آئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم ذمہ داروں کے نام آئے ہیں، پاکستان کی ایک اور بڑے سیاسی خاندان کی 35 آف شور کمپنی سامنے آئی ہیں، اس کے علاوہ دوسرے اہم لوگوں کے نام شامل ہیں۔ اس وقت پوری قوم اضطراب کا شکار ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ کیا کرپشن کے حوالے سے ہم کوئی ایسی تحقیقات کر سکیں گے جو کہ اثر سے اور پولیٹیکل کلاؤڈ سے آزاد ہوگی۔ اور اس پورے ماحول کے اندر یہ چیف آف آرمی سٹاف کا جو قدم ہے، یقینی طور پہ اس نے حکومت میں ایک تہلکہ سا مچا دیا ہے، اور اس کی ترجمانی ہوئی ہے، اور بہت ہی غیر مناسب رد عمل ہے جو حکومت کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا سے اس کی اجازت لے کے اس رد عمل کو دیا گیا ہے یا نہیں، لیکن آج جیسے ہی یہ آرمی ایکشن سامنے آیا، اس وقت وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اہم وزراء کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اب باری تھی کہ آرمی چیف کے اس ایکشن کے حوالے سے رد عمل کی بات آئے، حکومت کی جانب سے رد عمل دینے کے لیے فوری طور پہ سامنے آئے پرائیویٹائزیشن کے وزیر محمد زبیر، اور ان کا جو رد عمل تھا، جو پاکستانی قوم کا رد عمل تھا، زمین آسمان کا اس میں فرق تھا۔ محمد زبیر کے ریاکشن میں صرف اور صرف قابل اعتراض جملے تھے، اس میں ایسی گفتگو کی گئی تھی جو اس وقت کے لحاظ سے انتہائی نامناسب تھی، اس پورے ماحول کے لحاظ سے انتہائی نامناسب تھی۔ اس عالی شان تاریخی قدم کے حوالے سے جو رد عمل ہونا چاہیے تھا بالکل نامناسب تھا۔ یہ حکومتی وزیر کا رد عمل آنکھ سے کھیلنے مجھ سے زیادہ کے مترادف کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کس قسم کا تاریخی انسداد رشوت ستانی کے حوالے سے ایکشن ہے، اور اس کا جواب وفاقی کابینہ کے وزیر تھوڑی ہی دیر بعد جناب محمد زبیر کس انداز سے دے رہے ہیں۔ خوشائن بات ہے کہ آرمی چیف نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ آرمی کے اندر جو کرپشن ہو رہی تھی اس کو اوپنلی پوری قوم کے سامنے ایکسیپٹ کیا، یہ چھپ چھپا کے نہیں کیا، ایکسیپٹ کیا اور ان کے نام بھی ریلیز کیے، تو یہ تو خوشائن بات ہے۔ جو زیادہ جو میرا خیال ہے ڈینجرس بات ہے جس کو فکر کرنی چاہیے کہ آرمی کے اندر خود ظاہر سی بات ہے پاکستان کے عوام کو تو بہت زیادہ ٹرسٹ رہا ہے فوج کے ساتھ کہ وہاں بڑی ڈسپلن ہے، وہاں اس قسم کی کرپشن نہیں ہوتی ہوگی جو جنرلی پولیٹیشین سے منسلک کی جاتی ہے، لیکن آج ان کو یہ سن کے، اور وہ بھی آن سچ اے لارج اسکیل اور اتنے ہائی لیول پر 3 اسٹار جنرل اور 2 اسٹار جنرل ایک انوالو تھے، تو یہ ایک بہت ہی فکر کی بات ہے کہ یہ کیسا نظام ہے کہ جو ادارہ پورے قوم کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلتا ہے بار بار، ادھر اپنے ہاں اتنی زیادہ کرپشن ہے، لارج اسکیل کرپشن ہے، وائڈ اسپریڈ کرپشن ہے، اتنے ہائی لیول پر کرپشن ہے، اور کیوں نہیں پہلے کسی آرمی چیف نے یہ اقدام اٹھایا تھا۔ اور کیا کیونکہ آپ اماؤنٹس بھی دیکھیں نا کہ ایک جو فوج کا ادارہ ہے اس کے لیے قوم کی قربانی بھی دیکھیں کہ 900 بلین روپے دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی اس میں بہت سی چیزیں شامل نہیں ہوتی، تو 900 بلین روپے آؤٹ آف اراؤنڈ 2700 جو پورے فیڈرل کلیکشن ہے ٹیکسز کی، تو 1/3 اگر اس کو دیا جاتا ہے تو اس کا استعمال کتنا ٹرانسپیرنٹ اور کتنا افیکٹولی ہو رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ عوام کے سامنے تو کچھ بھی نہیں رکھا گیا، صرف نام بتائے گئے ہیں، عوام کے سامنے کون سی ڈیٹیل رکھی گئی ہے؟
क्या डिटेल रखी है, क्या सजा क्या हुई है, या सिर्फ घर भेज दिया गया है जैसे पहले होता रहा है, घर भेज दिया गया है ऑनरेबली। अगर कल को अनाउंस कर दे XYZ और ABC को प्राइम मिनिस्टर ने फारिग कर दी, तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे भाई फारिग क्या कर दिया, आगे तो बताइए कुछ कि क्या है। जनाब मोहम्मद जुबैर का ये रिएक्शन है। हो सकता है कि हुकूमत के लोगों के लिए या दूसरे फिक्र के लोगों के लिए ये बड़ा मुनासिब रिएक्शन हो, लेकिन इसकी टाइमिंग और जनरल राहील शरीफ के रिश्वत के खिलाफ इस बड़े तारीखी एक्शन के हवाले से ये रद्द-ए-अमल शायद बहुत सारे लोगों के लिए इंतहाई नामुनासिब रद्द-ए-अमल है। लेकिन इस पूरे माहौल में पनामा लीक्स के हवाले से इस वक्त जो वज़ीर आज़म पर दबाव है, हुकूमत पर जो दबाव है, एक आज़ाद बॉडी नहीं बन पा रही, इन्वेस्टिगेशन कमीशन नहीं बन पा रहा, और जनरल राहील शरीफ का ये एक्शन, करप्शन के इस पूरे दबाव से कैसे हुकूमत बाहर आएगी, हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं, इसका इससे बेहतर जवाब हम हासिल नहीं कर सकते। हुकूमत की सबसे अहम तर्जुमान, सबसे अहम इस वक्त शख्सियत वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के बाद वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार हमारे साथ होंगे एक तफसीली इंटरव्यू के लिए इस इंतहाई अहम नाजुक मसले पर, और इस कौमी तारीख के इस इंतहाई नाजुक मोड़ पर जनाब इसहाक डार तफसीली इंटरव्यू के लिए हमारे साथ होंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने करप्शन के खिलाफ जिहाद को लीड कर रहे हैं। आज तारीख रकम की है, पाक फौज पे करप्शन के हवाले से, इंसदादे करप्शन के हवाले से तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसको जनरल राहील शरीफ ने लीड किया है। एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल, एक मेजर जनरल, 3 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल को न सिर्फ फारिग किया गया है, सख्त तरीन सजाएं दी गई हैं, लूटी हुई रकम वापस हासिल की गई है, और सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इसकी इत्तला कौम को दी गई है। बहुत अहम दिन है। पनामा लीक्स के हवाले से कौम इस्तराब में मुब्तला है, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन के माहौल के हवाले से सियासतदानों से जो करप्शन की शिकायत रही हैं, वो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुख है। ये दुख ताज़ा हुआ हालिया दिनों में जब पनामा लीक्स में सियासतदानों के जिक्र आए, और इसमें फिर जिक्र आ गया वज़ीर आज़म के अहले खाना का। ये बात अहम है कि इसमें वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का बराह रास्त जिक्र नहीं है, लेकिन उनके दोनों साहबजादे और उनकी साहबजादी का जिक्र बहरहाल इसमें मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात का जिक्र है, और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले खानवादे का भी जिक्र है। अब इसके लिए ज़रूरत है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन हो, और वो कमीशन वो हो जो कि तमाम सियासी असर व नफूस से आज़ाद हो, और कौम को दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाए। क्या मौजूदा हुकूमत जो कि खुद इस वक्त दबाव में है, जिस पर इल्ज़ामात है, वो ये करने की सकत रखती है, या मौजूदा माहौल के अंदर क्या वो इससे सरफ नज़र कर सकती है? हुकूमत इस सिलसिले में कर क्या रही है? हुकूमत का पहला मुस्तनद रद्द अमल हम जानते हैं, हुकूमत का केस जानने की कोशिश करते हैं इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सबसे मुस्तनद और अहम तरीन नायब पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार। बहुत नवाजिश इसहाक डार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। फरमाइएगा, आज का अहम दिन है, करप्शन का माहौल है इस वक्त पाकिस्तान में, करप्शन के खिलाफ लोग जागे हुए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज रास्त कार्रवाई की है और आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स को करप्शन के इल्जाम में मिसाली सजा सुनाई है। आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस पे? खान साहब, मैं समझता हूं कि ये हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो भी मौजूद है, और ये अल्लाह के फजल करम से पूरी कोशिश रही है कि गुड गवर्नेंस के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से हम जितनी बेहतरी इस मुल्क में ला सके लाएं। और आपको पिछले 33 महीने की जो गवर्नमेंट की टेन्योर है, उसमें किसी भी आपको यानी किसी प्रोजेक्ट में या किसी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्लान में आपको नजर आएगा कि ट्रांसपेरेंसी है। ये बिल्कुल सही, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा सवाल है आज के हवाले से। जनरल राहील शरीफ ने जो तारीखी कदम उठाया है, सियासतदान कहते हैं कि फौज एक मुकद्दस गाय है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये बड़ी तनकीद का माहौल रहा है। हालिया 2 दिनों के दौरान इसकी बड़ी बात सामने आई है। आज उन्होंने एक मिसाल रकम की है, जनरल राहील शरीफ ने सीनियर तरीन ऑफिसर को घर भेज दिया है, बहुत बड़ी कार्रवाई है। इस पर फरमाइए ना, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? नहीं, मैं समझता हूं कि किसी भी अदारे में अगर किसी किस्म की सिचुएशन इस तरह की होती है तो ये एक वेलकम साइन है, और अपना जनरल राहील डिजर्व्स कॉम्प्लीमेंट्स, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन हमारे जो सिविल साइड पे जब आप कोई एक्शन लेते हैं तो बड़ी माजरत के साथ, मुझे ज़ाती एक्सपीरियंस है
کہ میں اب بہتر کے ادارے کا نام نہ بتاؤں، میرے نیچے ہم نے بے انتہا جن کی ریپوٹیشن غلط تھی ان کو ہم نے اس کی یعنی ان کو عہدے سے ہٹایا، ان کے سٹے لے کے آ گئے. اس کے بعد ہم نے ان کے خلاف انکوائری شروع کی، سٹے لے کے آ گئے. وہ جو انکمبنٹ تھے انہوں نے آخری دن تک اپنی نوکری کی اور ریپوٹیشن یہ تھی، میں نہیں، آپ کے اے پی این ایس نے مجھے آ کے بتایا جون 13 میں کہ فلاں فلاں لوگ یہ ہیں اور وہ ایکس اماؤنٹ جو ہے ہم سے کمیشن مانگتے ہیں چیک کلیئر کرنے کے لیے. تو سول سائٹ پہ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ ایک انسٹیٹیوشنل ان کا اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے، اپنے ادارے کے اندر ہے، وہ خود کرتے ہیں. جوڈیشری کا اپنا میکنزم ہے. آپ نے دیکھا ریسنٹلی دو چار جج بھی ان کا رینیول نہیں ہوا یا فارغ ہوئے. اور جو سول سائڈ ہے باقی ریمیننگ وہ ان کا اپنا ایک میکنزم ملک میں موجود ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی پہ کسی کو اعتراض نہیں. فیئر ہونی چاہیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے جو کہ ہمارا وتیرہ رہا ہے. ہمارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک تاریخ ہے، ایک کہانی ہے پوری کی پوری جس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ اس کو یوز کیا گیا کنگز پارٹی بنانے کے لیے، اس کو یوز کیا گیا اپوننٹس کو، یا تو اس کو آفر کیا کہ سینئر منسٹر بن جاؤ یا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے آپ دیکھیں، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور ایک تحفہ ہے جو پاکستان ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں. اور اگر کوئی بھی ہو اکراس دی بورڈ، اگر کوئی اس میں امانت میں خیانت کرتا ہے تو وہ اس کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بالکل صاف ہے آپ کا اشارہ کس جانب ہے. سیاستدانوں کی جو وکٹمائزیشن ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت مسئلہ ہے قوم کا اضطراب یہ ہے کہ پاناما لیکس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، سیاستدانوں کے نام سامنے آئے ہیں، خاندانوں کے نام سامنے آئے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن ایک آزاد باڈی کرے، نیوٹرل باڈی کرے جو اس کی جڑ تک پہنچ سکے، بااختیار ہو، باصلاحیت ہو. اس میں وزیر اعظم نے اعلان کیا، 2 ہفتے ہو گئے ہیں جب انہوں نے کہا کہ ایک کمیشن بنے گا، یہ کمیشن جس پر قوم کو اعتماد ہو، تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد ہو. یہ کہاں ہے اس وقت ڈاکٹر صاحب؟ اس کے بارے میں کیا لیٹسٹ ہے؟ خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ کے بعد 2 کام ہونے تھے. ایک تو چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحب کی نگرانی میں یہ کمیشن بنے گا. آپ کو یاد ہوگا ان کی جو قوم سے خطاب تھا. فوری طور کے اوپر ہم نے 48 گھنٹے میں اس کے جو ہیں ٹی او آر اور اس کی پوری نوٹیفیکیشن ڈرافٹ تیار کر لی تھی. ایک ججز کے حوالے سے اب چونکہ پبلک ہو چکا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں یہ لبرٹی لے سکتا ہوں شیئر کرنے کی. نارملی میں اوائڈ کرتا ہوں کہ جو موسٹ کریڈیبل نام تھا سب سے پہلے ان کو رابطہ کیا گیا، جو پچھلے چیف جسٹس تھے ناصر الملک صاحب. وہ 2 دن کے بعد انہوں نے معذرت کر لی کیونکہ ابھی میاں نواز شریف کا بحیثیت وزیر اعظم قوم کو خطاب ختم نہیں ہوا تھا. چند منٹوں میں اس پہ ہمارے ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈر تھے انہوں نے اٹیک کر دیا، اور یہاں تک اگلے چند دنوں میں یہ کہہ دیا کہ جو بھی ریٹائرڈ جج، ذرا دیکھیں کتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، یعنی آنریبل جج ہیں، ایماندار جج ہیں، جو بھی ریٹائرڈ جج اگر سپریم کورٹ کا اس کو ایکسیپٹ کرے گا تو ہم اس کو اسیوم کریں گے کہ اس نے سودا اپنا کر لیا. میں یہ بہت بچکانہ اور بڑی امیچور اپروچ ہے. ہم نے اس کے بعد جناب تصدق جلاری صاحب کو کوشش کی، انہوں نے بھی 1-2 دن کے بعد معذرت کر لی. ہم نے جناب سائر علی صاحب کی کوشش کی. آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آ چکے آپ، یہ پبلک ہو چکے، ورنہ پبلک نہ کرتا. ہم نے اس کے بعد جناب تنویر خان صاحب کی کوشش کی، ہم نے جناب امیر محمد صاحب کی کوشش کی. آخر میں جب ایک جج مانے تو انہوں نے اپنی ڈیمانڈز دیں اور اپنی ریکوائرمنٹس دیں کہ جی میرے ساتھ ایک آڈٹ کی بیک گراؤنڈ کے ہونے چاہیے. ہم نے پینل دیا، ایک سٹنگ پریزیڈنٹ آف انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان جو کہ آڈٹ اور فرانسک آڈٹ کے لیے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور ایک انویسٹیگیٹو جو ہے پولیس یا ایف آئی اے سے ہونا چاہیے. ان کا ایک پینل انہوں نے وہ مانگا. انہوں نے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پینل میں سے انہوں نے ایک ایکسیپٹ کر لیا، جو دوسرا تھا اس میں چند انہوں نے پینل کو ٹوٹل ریجیکٹ کیا. آج میں آپ کے لیے پہلی دفعہ یہ تفصیل دے رہا ہوں. اور اس کے بعد ہم نے ان کو نیا پینل دیا، پھر انہوں نے فائنلی پرسوں انہوں نے وہ ایکسیپٹ کر لیا. لیکن مین وائل پرائم منسٹر صاحب واپس آ چکے الحمدللہ، اور ان کو میڈیکیشن پہ انہوں نے رکھا ہے. 4 ہفتے کے لیے میڈیکیشن کو ایڈوائز کیا، اور پھر وہ ری اسیس کریں گے کہ کیا کوئی انٹروینشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ایک دن ضائع نہیں کیا. جو انٹروینشن مکمل ہوئی، یہاں درجنوں کہانیاں گھڑی گئیں کہ جی 1.5 مہینہ واپس نہیں آئیں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف مینز بزنس.
وہ اپنے آپ کو عوام میں اور انشاءاللہ اس کے لیے کمیشن میں جس کا اوپر کوئی چیز ہوگی وہ سب اپنا اپنا وہاں ان کو موقع ملے گا، اپنی چیزیں پیش کریں گے، اس کو وہ کلیئر کریں گے اور انشاءاللہ. لیکن وہ بھی کام چلنا چاہیے، پاکستان کی ترقی کا پہیہ نہیں رکنا چاہیے. یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کمیشن ہوگا کیا؟ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کہتی ہے کہ اسے چیف جسٹس آف پاکستان لیڈ کریں. آپ پرائم منسٹر نے کہا کہ ریٹائرڈ ججز لیڈ کریں. پھر ایک پارلیمانی کمیٹی کی بھی بات ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی نے کہا ہے اور آپ لوگوں نے بھی کہا ہے کہ اگر چیف جسٹس نہیں آتے تو پارلیمانی کمیٹی لیڈ کرے. آخر یہ وہ کمیشن جس کو تحریک انصاف بھی مانے، پوری قوم بھی مانے، تمام سیاسی جماعتیں بھی مانے، وہ اس کا حل کیا ہے؟ کیا حل نکلے گا اس کا؟ ابھی تک اس کا کوئی ذہن میں آپ کے حل آیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں خان صاحب، بات یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں، آپ کو ریکارڈ سارا موجود ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ریٹائرڈ جج کا، یہ ریکارڈ ہے. اس کے بعد پہلے ودن 3 دن کے اندر یا 4 دن کے اندر ایک سٹیٹمنٹ چھپی جناب چیف جسٹس صاحب کی کہ جی یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ بات درست ہے. اس کے بعد ان کی کلیریفیکیشن آئی کہ حکومت نے ہمیں اپروچ فارملی نہیں کیا. یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ ہم نے ان کی رسپیکٹ میں، ان کے احترام میں، کہ اگر انہوں نے اپنا ایک مائنڈ پبلکلی دے دیا ہے، ہم اس کو اس لیے اوائڈ کر رہے تھے. لیکن جب ان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی ہمیں فارملی حکومت نے رابطہ نہیں کیا یا نہیں کیا، ایک وہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہم تو کنسنسس بلڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم تو ایسی یعنی کچھ کمیشن بنائیں گے انشاءاللہ کہ پرائم منسٹر بہت اوپن ہے، از لارج ہارٹیڈ اینڈ مگنانیمس. وہ اپنے کھلے دل کے ساتھ ان کو ہم نے بریف کیا ہے جب واپس آئے ہیں، اور آج بھی انہوں نے کیبنٹ میٹنگ کی ہے. تو انشاءاللہ پرائم منسٹر جو ہے وہ جو سینس دیکھ کے کہ کیا ہونا چاہیے یا کیا ایکسیپٹیبل ہے، ہم انشاءاللہ بہت اس میں وقت نہیں لگے گا. میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کا جو ڈرافٹ نوٹیفیکیشن تیار ہے، بیچ میں آپ نے اس کا نام فل کرنے ہیں، اور اگر سٹنگ جج کو جانا ہے تو وہ آپ نے اس کو کور لیٹر لگانا ہے. ہمارا کام پورا مکمل ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے چونکہ پارلیمانی کمیشن کا لاسٹ فرائیڈے کو کہا، میں نے کل جناب اپوزیشن لیڈر میرے بھائی ہیں خورشید شاہ صاحب کو میں نے فون کر کے کہا کہ ذرا کلیریفائی کر دیں کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ. انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک دفعہ چیف جسٹس صاحب کو لکھ دیں. ہمیں بھی پتا انہوں نے انکار کیا تھا، اور اگر وہ کام لے لے تو ٹھیک ہے، اگر واپس کر دیں تو پھر ہم کہیں گے ریٹائرڈ کی بجائے آپ کمیشن ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ ان کے نیچے بنانے کے لیے پارلیمانی کمیشن بنائیں. ہماری اپنی پارٹی میں یہ فیلنگ ہے کہ پارلیمانی کمیشن کیا وہ عوام پبلک ایٹ لارج وہ ایکسیپٹیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہمارا خیال میں چوائسز جو آپشنز ہیں وہ تینوں میں سے جو بھی جس میں میجورٹی فیلنگ ہوگی اس کی طرف انشاءاللہ جناب وزیر اعظم ڈاکٹر صاحب یہ چیف جسٹس کو خط کیوں نہیں لکھ دیتے، یا لکھا گیا ہے نہیں لکھا گیا ہے، کوئی بلا واسطہ ان کو کمیونیکیٹ کرے کہ حکومت کی یہ خواہش ہے، عوام کی یہ خواہش ہے کہ ایک وہ کمیشن بنانے. کچھ ہوا ہے کمیونیکیشن چیف جسٹس کے ساتھ؟ خان صاحب میرا خیال ہے کہ شاید پتہ نہیں میں پھر ایک بات کہنے لگا ہوں یا مجھے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایڈوائز کیا گیا تھا کہ جب وہ پہنچیں گے تو انہیں کم از کم جیسے جانے سے پہلے 3 دن کا ریسٹ کیا تھا، ان کو یہ ایڈوائز کیا گیا تھا. اور وہ پہلے اس 3 دن کے لیے لاہور جا رہے تھے، پھر آنا تھا، لیکن ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں تشریف لے آئے. کل ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے کیبنٹ کولیگز کی بھی سینس لے لیں. پولیٹیکل پارٹیز کی تو ہمیں مل چکی ہے، ہم تمام پارٹی سے رابطہ کر چکے ہیں. تو آج وہ میٹنگ ہو چکی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے تمام کیبنٹ ممبرز جو اپنا ویو دینا چاہتے تھے وہ بیسیکلی وہی ویوز ہیں، وہ تین آپشنز کے ویوز ہی ہیں. آئی تھنک کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا جو اس وقت ان کے اوپینین میں جو سینس ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی اور جو ایکسیپٹیبلٹی کی اور اس کی کریڈیبلٹی اور کمیشن کی وہ کیا آپشن ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے. انشاءاللہ میرا خیال ہے 1 آدھ دن میں وہ کام ہو جائے گا. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، اس میں تھوڑا سا نازک بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بنانا ہے، وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن بہت سے انڈیپینڈنٹ آبزرور یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں نام ہے ان کے دونوں صاحبزادوں کے، صاحبزادی کا بھی نام ہے، معاملات ایسے ہیں جن کا ان کے گھر سے ان کے خاندان سے تعلق ہے، اور اس لیے یہ فیصلہ ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے. آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل ٹاسک فورس آپ بنا دیں اور وہ صرف چیف جسٹس صاحب بنائیں، آپ لوگ اس سے علیحدہ ہو جائیں تاکہ اس کی ایک کریڈیبلٹی ہو، کیونکہ آپ لوگ براہ راست اس سے منسلک ہیں، آپ کے نام ان میں ہیں، تو آپ کو اس عمل سے کنارہ کش ہونا چاہیے.
دیکھیں خان صاحب جو بھی یعنی ایک باڈی بنے گی چاہے وہ جوڈیشل کمیشن ہو, یہ ایک نیا فلوٹ ہوا ہے, چوتھی آپشن جیسے کہنا چاہیے, ٹاسک فورس کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ جو کمیشن ہے وہ تو امپاورڈ ہوتے ہیں کہ کوئی ایکسپرٹ ان کو اگر اسسٹنس کی ضرورت ہو یا ان کو ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہو یا ان کو انویسٹیگیٹو کام کروانے کی ضرورت ہو وہ کروا سکتے ہیں ایک. اور جب وہ شروع ہوگا تو ظاہر ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ 250-60 جو کیسز پاکستانیوں کے آئے ہیں وہ اس میں سب کو وہ دیکھے گا. اب اگر کمیشن چاہے گا کہ وہ کام شروع کریں, چونکہ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ جناب وزیر اعظم نواز شریف کا نام کسی کمپنی میں نہیں ہے, ان کی وائف کا بھی نام کسی کمپنی میں نہیں ہے, تو لیکن بچوں کا نام جیسے آپ نے کہا وہ ہے. اور مجھے بالکل کلیئر ہوں میں کہ وہ اگر کمیشن یہ کہے گا کہ سب سے پہلے یعنی جناب وزیر اعظم فیملی نمبر 1 آئے تو وہ اپنے سارے جو ہے اپنے جو تفصیل ہے وہ جو بچے ہیں وہ لے کے وہاں پیش کر دیں گے. کوئی اس میں سیکوینسنگ از نو ایشو کہ جی کون پہلے کون بعد, لیکن یہ ہونا چاہیے. اور یہ ایک دفعہ اس کا پروسیس جب مکمل ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم اور عوام کو بھی اطمینان ہوگا, کیونکہ اس وقت اس کو دا وے ہم اس کو پولیٹیکلی تھوڑا سا ہم نے ہینڈل کیا ہے, اس میں کچھ جو ہے ہماری نارمل اکنامک ایکٹیویٹی پہ بھی دھرنے کی طرح اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے. کچھ لوگ انویسٹمنٹ ڈیلیگیشن آ رہے تھے, انہوں نے کچھ ڈیلے کیا ہے. یہ وہی 126 دن والا ڈرامہ ہے, لیکن کوئی ایشو نہیں ہے. ان کی پی ٹی آئی کی جماعت پیر کی میٹنگ میں موجود تھی, ان کے 2 ممبرز جو تھے نیشنل اسمبلی وہ موجود تھے. انہوں نے میرے ساتھ 101% اتفاق کیا کہ یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میچور, انٹیلیجنٹ اور یعنی جیلسلی گارڈ کرنا چاہیے اپنے ملک کی مفادات کو, اور اس کو ہم ڈیولپمنٹ ایجنڈے کو ڈیریل نہ کہیں ہونے دیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, بہت اہم موضوع ہے اور ظاہر ہے کہ آپ سے ہمیں سیر حاصل گفتگو کرنی ہے. ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمیں ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ ان کا مبینہ بیان منی لانڈرنگ کے حوالے سے, شریف خاندان کے حوالے سے جو اب سے 90 کی دہائی میں سامنے آیا تھا, اس پر ان کا کیا رد عمل ہے, خود شریف خاندان اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرنے جا رہا ہے, اور اس سے منسلک بہت نازک سوالات ہیں جو کہ ہمیں پوچھنے ہیں ڈاکٹر صاحب سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. *99*7# ملاؤ, وارد LTE لائف کا نیٹ ورک. ویلکم بیک. پاناما لیکس, اس حوالے سے حکومتی مشکلات, حکومت پر اینٹی کرپشن کے معاملات کے حوالے سے دباؤ, چیف آف آرمی اسٹاف کا آج راست اقدام. اشتہار ماحول پہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے سب سے مستند, سب سے اہم نائب اور وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ فرمائیے گا یہ جو کمیشن بننے جا رہا ہے یہ ان چیزوں کا بھی جائزہ لے گا نا؟ معاف کیجیے گا کہ جو برطانیہ میں اثاثے ہیں وزیر اعظم کے, اہل خانہ کے, ان کے صاحبزادوں کے, پھر اس حوالے سے ان کے متضاد بیانات. جناب حسین شریف نے کہا کہ وہ 2005 میں ہم نے پراپرٹی ایکوائر کی. جناب حسن شریف نے کہا کہ 90 کی دہائی میں وہ وہاں پر تھی اور وہ کرائے میں رہتے تھے. محترمہ کلثوم نواز نے کہا کہ یہ ہم نے بچوں کے لیے خریدی تھی. محترمہ مریم نواز کا اپنا ایک بیان موجود ہے. معاف کیجیے گا آپ کا بھی ایک بیان جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے 90 کی دہائی میں لیا گیا تھا, اس کا بھی ذکر عمران خان صاحب نے کیا. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ یہ کمیشن دیکھے گا نا, اسی لیے ضروری ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو. آپ نے دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن جو دھرنے پہ بنا تھا, انکوائری کمیشن, وہ ان کی مرضی کے جج لگے. انہوں نے TOR میرے ساتھ بیٹھ کے کئی راتیں لگا کے بنائے اور پھر خوشی کا اظہار کیا جب وہ اس کو اناؤنس کیا گیا, اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے ان کی مرضی کے اس وقت جناب چیف جسٹس ناصر الملک صاحب. اس کے بعد جب فیصلے آئے اور ان کے خلاف ساؤنڈنگز ہوئی, ریمارکس ہوئے, تو جو حال انہوں نے ان کا بھی کیا تو آپ کے سامنے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کس کو نہیں پتا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ پیک پہ تھی, اور یہ جو حدیبیہ کی بات کرتے ہیں وہ تمام ٹرانزیکشنز پاکستان کے قوانین, اسٹیٹ بینک کے پوٹینشل ریگولیشنز اور رپورٹنگ سسٹم کے تحت ہوئی ہیں. اور اس طرح تمام بینکوں کی ویسی ٹرانزیکشنز آپ کو 9/11 سے پہلے ملیں گی, اس میں کوئی ریگولیرٹی نہیں ہے, آپ کے لاز موجود ہیں. اور 14 سال کے بعد, یہ 94 میں بھی یہی ڈرامہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور یہ 96 پہ ہائی کورٹ اس کو کویش کیا تھا. اس کے بعد, اور میں 2003 میں, یعنی میرے گھر میں تو 26 آرمڈ لوگ ہوتے تھے اور مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا 23 مہینے. آپ دیکھیں
کہ اور میری جو ایڈوائزر تھے وکیل, انہوں نے کہا جی آپ جو چیزیں کہیں کر دیں بیکاز ہول پروسیس از انلیگل. میں نے اگر مجھ سے ڈیورس میں, یہ تو ساری دنیا میں ہے, بجائے خان صاحب اس کو اپریشیٹ کریں اور کنڈیم کریں کہ جی اس ملک میں پولیٹیکل ہم وکٹمائزیشن جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے, اس کے خلاف ہیں. خان صاحب کے تو جب یہ جوڈیشری کی ریسٹوریشن کے لیے جناب میاں نواز شریف صاحب جان ہتھیلی پہ لے کے نکلے اور گجرانوالے پہنچے, یہاں ایک تھانے دار اور 2 سپاہی جب پہنچے پنڈی میں, مجھے پتا کس گھر میں وہ چھپے ہوئے تھے, اور انہوں نے پچھلی دیوار پھلانگ کے وہاں سے یہ بھاگے. خان صاحب کیا بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دوبارہ 14 سال کے بعد 2014 میں اس کو اسکویش کیا گیا ہے. آپ اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو نو ریسپیکٹ فار دی جوڈیشری, یو ہیو نو ریسپیکٹ فار دی ایپیکس کورٹ. میں جو کہتا تھا دا ڈے سپٹمبر 2001 جب میرے گھر سے آرمڈ لوگ نکلے اور مجھے آزادی ملی, اور وہ بھی میں نے کورٹ کے ذریعے لی, تو اس کے بعد میرا پہلی سٹیٹمنٹ تھی, اور آپ کے گروپ کے جو 2003 میں جب مشرف پیک پہ تھا, میں نے اس کا فل پیج انٹرویو دیا ہوا کہ کون سے جرنیل مجھے ملے اور کیا کہتے تھے. اور میں عرض کروں کہ اس وقت جو میں نے کہا تھا کہ یہ ٹریش ہے, ٹریش, یعنی اٹ ہیز نو لافل ویلیو. اللہ کا شکر ہے کہ 14 سال کے بعد ہائی کورٹ نے بھی وہی لکھا ہے, اٹ ہیز نو لافل ایویڈینشری ویلیو, یعنی اٹ از اے ٹریش. تو میرا مطلب ہے کہ خان صاحب یا تو وہ چاہتے ہیں خود ہی جج ہوں, خود ہی کمپلیننٹ ہو, خود ہی جیوری ہو, خود ہی فیصلہ کریں, ان کے مطلب کا فیصلہ آ جائے. اب جوڈیشل کمیشن دھرنا آپ کے سامنے ایک تاریخ ہے. میں خان صاحب کو یہ آپ کے توسط سے ذرا یہ کہنا ضرور چاہوں گا, خان صاحب اپنے گریبان میں جھانکیں کیا آپ نے کبھی آف شور کمپنی 80s میں بنائی تھی جبکہ بچوں پہ 92 کا وقت آ رہا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ٹیکس ایمنسٹی کے خلاف بہت بات کی ہے؟ کیا کبھی آپ نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پاکستان میں استعمال کی اپنی ذات کے لیے, پیسہ وائٹ کرنے کے لیے؟ خدا کا خوف کریں, اس ملک کو آگے چلنے دیں. کوئی امیونٹی نہیں ہوگی, کسی کو کوئی امنسٹی نہیں ہوگی. آپ کی چیزیں بھی وہاں پیش ہوں گی, ہر ایک کی چیزیں وہاں پیش ہوں گی, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل جذباتی معاملہ ہے, بڑا نازک معاملہ ہے. عمران خان صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں یہ بات کی ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر یہ بیان جوڈیشری نے اس کو ربش بھی قرار دے دیا ہے, لیکن اس کا جو آپ کا بیان تھا منی لانڈرنگ کے حوالے سے, اس کا جو کانٹینٹ ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس میں جو اسپیسیفک ڈیٹیل دی گئی ہے. ہم سن بھی لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا. اسحاق ڈار کے ایفیڈیوٹ جو 45 پیج کا, اس میں نام دیے ہوئے لوگوں کے, کہ جن کے لوگوں کے نام جن کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوئی تھی. تو یہ تو پوری 45 پیج کی ایویڈنس ہے. وہ بشک ہے کہ ہمیں پریشر میں یہ میں نے سائن کیا ہے, لیکن اس کے اوپر وہ انویسٹیگیٹ تو کر سکتے ہیں نا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں, یہ نام ہیں جو انہوں نے کہا جیسے پیسہ منی لانڈر کیا گیا, اس کی تو انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. سر جواب پلیز عنایت فرمائیے, آپ کو بالکل اسپیسیفک بات ہے یہ. خان صاحب وہ کیسے, خان صاحب there is no end to it. وہ تو انہوں نے تو جب ریگنگ کا ان کا آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم نہیں مانتے. But who is he? One person cannot dictate the entire nation. Mr. Imran Khan should learn this thing. وہ اپنے ڈومین میں رہیں, ہر ایک کو ریسپیکٹ کرنی ہوگی جوڈیشری کی, ہر ایک کو ریسپیکٹ کرنی ہوگی اداروں کی, ہر ایک کو ریسپیکٹ کرنی ہوگی فیصلوں کی. میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. آپ جیسے عقل مند دوست جو ہیں وہ ان کو یہ مشورہ دیں کہ وہ مہربانی کریں اور ریسپیکٹ کریں. یہ فیصلہ ہو چکا ہے, دس اے پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. میں نے ان کو, آپ کو یاد ہے, میں نے ان کو فیبروری 2015 میں نے ان کو ایک اوپن لیٹر لکھا تھا, اور ابھی انہوں نے جب میرے بیٹوں پہ الزام لگایا تو ان کو 5 بلین کا ڈیمیجز نوٹس 14 اپریل کو سرو ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ 28 اپریل کو اگر انہوں نے معافی نہ مانگی تو وہ کورٹ میں وہ کیس جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ میری عمران خان صاحب سے بہت پرانی 93 سے جب میں صدر لاہور چیمبر تھا, آئی نو خان صاحب کی بیک گراؤنڈ. وہ اپنی سٹیٹمنٹس کو بدلنے میں بہت ماہر ہیں. میڈیا اس کا, میرے پاس سارا ثبوت موجود ہے. بہتر ہوگا ہم ذاتیات پہ نہ اتریں. ہم کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کسی نے پاکستان کے قوم کی امانت میں سے چوری کی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ اس کو جتنی سخت سے سزا ہو وہ ملنی چاہیے. بہت مناسب اور سب سے اچھا عزم جو ہے یہ آپ نے آخری میں اظہار کیا ہے. پاکستان کے قومی خزانے کو جس نے لوٹا ہے اس کو بھرپور سزا دینی چاہیے. اس کی ابتدا آج مؤثر تاریخی کارروائی سے جنرل راحیل شریف نے کی ہے, فوج میں تطہیر کی ہے. آج جناب اسحاق ڈار کا آپ نے یہ بہت تفصیلی اور بہت جذباتی انٹرویو دیکھا ہے. اس میں تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے بہت اہم بات ہے. ہمارا جتنے پروگرام کا وقت بچا ہے تحریک انصاف سے ہم اس کا رد عمل فوری حاصل کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک. اب سے تھوڑی دیر قبل آپ نے وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کا وہ انٹرویو سنا جس میں انہوں نے تفصیل سے حکومتی پوزیشن کو آپ کے سامنے رکھا, حکومتی کیس پیش کیا, موجودہ ماحول کے حوالے سے حکومت کا سب سے مستند یہ رد عمل تھا جو ابھی سامنے آیا. اس میں جناب عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بڑی تلخ گفتگو بھی کی ہے, اس گفتگو کا جواب دیا ہے جو کل ہمارے پروگرام میں جناب عمران خان نے دی. اور اب جو بات کی ہے جناب اسحاق ڈار نے, ہماری کوشش ہے کہ فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا اس میں رد عمل حاصل کر لیں, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوم شاہ محمود قریشی جنہوں نے کہ اب بھی یہ انٹرویو بھی دیکھا. شاہ محمود صاحب, اسحاق ڈار صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے خود 1980 میں آف شور کمپنیز بنائیں, انہوں نے اپنی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کو یوز کیا, بلیک منی کو وائٹ کیا. اس اسپیسیفک الزام کے بارے میں آپ کے پاس کوئی معلومات ہے؟ کمران خان صاحب, پہلی بات تو مجھے لگا یہ انٹرویو دیکھ کر کہ ڈار صاحب بے پناہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں, جذباتی ہو رہے ہیں اور مجھے بہت گھبرائے ہوئے دکھائی دیے, نمبر ایک. نمبر دو, مجھے یہ لگا کہ ابھی تک ان میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ انہیں آگے کیسے بڑھنا ہے. نمبر تین, جو خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا, تو اگر آپ کے پاس شواہد ہیں تو آپ جو کمیشن بنا رہے ہیں وہ سب کچھ لے جائیں وہاں, سب کچھ وہاں لے جائیں, وہ تحقیق کر لے گا, اس پہ گھبرانے والی بات کیا ہے؟ اچھا قریشی صاحب, ایک چیز کا انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ قوم سے جو دولت لوٹی گئی ہے اس کو ضرور واپس لینا چاہیے. آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے ایک تاریخی قدم اٹھایا ہے, ایک مثال بنا دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کمیشن بنے گا ایسا جو کہ یہ تمام جو مطلوبہ اس وقت قوم کی تمنا ہے, ڈیمانڈ ہے, مطالبہ ہے, وہ پورا ہوگا. آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے اس کمیشن کے بننے کے حوالے سے؟ کوئی حکومتی روابط آپ کے ساتھ ہوئے ہیں؟ خان صاحب, ابھی تک لفاظی زیادہ ہے اور عملی کام بہت کم ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے ہم رابطے کریں گے, بات کریں گے, مشاورت کریں گے, لیکن ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہوا. ایک ٹیلی فونک کانٹیکٹ ہوا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. حکومت ابھی دیکھیں, خود ڈار صاحب فرما رہے تھے 4 آپشنز ہیں, ابھی ان میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان 4 میں سے کس آپشن کو انہیں ترجیح دینی ہے. ابھی انہوں نے کسی کے ساتھ, تحریک انصاف کو تو چھوڑیے, پیپلز پارٹی سے بھی انہوں نے نشست نہیں کی, ٹیلی فون پر خورشید شاہ صاحب سے بات کی ہے. ابھی وہ کہتے ہیں کہ وہ اندازے لگا رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب وہ اپنا فیصلہ ذہن بنا چکے ہیں. بھائی آپ خط تو لکھیے, آپ ان سے فارملی درخواست تو کیجئے, اور اگر وہ انکار کریں گے یا کوئی وجوہات بتائیں گے تو ہم سے شیئر کیجئے گا اور ہم بیٹھ کر اس کا کوئی راستہ نکالیں گے. ابھی آپ نے خط لکھا نہیں ہے اور آپ نے پرزیوم کر لیا کہ وہ یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پرزمپشن مت کیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ایک کمیشن بنانا چاہتی ہے برائے نام, وہ ایسا کمیشن بنانا چاہتی ہے جو نتیجہ خیز نہ ہو. اور پاکستان میں کمیشنز کی تاریخ جو ہے بڑی بھیانک قسم کی ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسا لولا لنگڑا کمیشن بنے. ٹی او آرز کی بات کی ہے کہ ہمیں تیار ہے. آپ نے ہم سے مشاورت کی ہے ان ٹی او آرز پہ؟ اگر آپ نے ہم سے مشاورت ہی نہیں کی تو ان ٹی او آرز کو ہم کیسے قبول کریں گے؟ نہ کمیشن کی تشکیل پہ آپ نے مشاورت کی ہے, نہ ٹی او آرز پہ آپ نے مشاورت کی ہے, نہ اپنا ذہن آپ کا کلیئر ہے, تو کیسے اگلے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا؟ مجھے اگلے 48 گھنٹوں میں کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اچھا مخدوم صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ایک اور بہت اہم معاملہ ہے جو کہ آج پوری قوم کی اس پر توجہ ہے, فوکس ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کا قدم. اس پہ ایک رد عمل سامنے آیا ہے. کابینہ کے وزیر جناب محمد زبیر نے جو قومی رد عمل ہے اس سے بالکل برعکس رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ فوج میں اس حد تک کرپشن پھیلی ہوئی ہے, اوپر سے نیچے تک کرپشن کی بات سامنے آئی ہے آج کے اس ایکشن سے. یہ قوم کے لیے بڑی تشویش کا معاملہ ہے کیونکہ قوم جو ہے اپنے محصولات کا جو انکم ہے اس کا 1/3 فوج کو دے دیتی ہے, اور وہاں پہ اتنی بڑی کرپشن ہونا, اور پھر وہ ادارہ دوسروں کی کرپشن کے حوالے سے اقدام کرے یا اس کو پکڑنے کی بات کرے, یہ اس کو زیب نہیں دیتا. اس رد عمل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو محمد زبیر صاحب نے دیا ہے خاص طور پہ آج اس تاریخی ایکشن پہ جنرل راحیل کے؟ بوکھلاہٹ کہوں گا, بالکل گھبرائے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, ان پر خوف طاری ہے, اور واضح ہو گیا کہ ایک ادارے نے بڑا ٹھوس قدم لیا ہے. آرمی چیف نے بڑا ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے, پوری قوم نے اس کو سراہا ہے, اور اس کے بعد لگتا ہے کہ ان کے دباؤ میں آپ دیکھ رہے ہیں نا جو گفتگو فرما رہے تھے, جو زبیر صاحب نے کہا, جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں, آپ ذرا ان کی باڈی لینگویج دیکھیے, آپ ذرا ان کا طور طریقے دیکھیں, بالکل حواس باختہ ہوئے ہیں, بالکل گھبرائے ہوئے ہیں, بالکل دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیے
آئیے بیٹھیے بات کرتے ہیں راستہ نکالتے ہیں تحقیق تو ہونی ہے اور قوم خاموش نہیں رہے گی اب طریقہ کار کیسا ہو کمیشن کی نوعیت کیسی ہو کتنا خود مختار ہو اس کے ساتھ فورنزک آڈٹ والی ٹیم ہو ایویڈنس کس نے کلیکٹ کرنا ہے تحقیق کس نے کرنی ہے ججز نے تو فیصلہ کرنا ہے یہ تفصیلات ہیں جو طے کرنے والی ہیں اور اپوزیشن بیٹھ کر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے بہت بہت شکریہ جناب شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ تھے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا بہت اہم پروگرام جنرل راحیل شریف نے آج تاریخ رقم کی ہے بھرپور انسداد کرپشن کارروائی کا آغاز کیا ہے کرپشن کے خلاف جہاد کا آغاز کیا ہے سب سے پہلے خود مثال قائم کی ہے پھر ہم نے اس پورے ماحول کے حوالے سے پاناما لیکس کے حوالے سے مستند بھرپور حکومتی رد عمل حکومتی کیس آپ کے سامنے پیش کیا حکومت کی سب سے اہم شخصیت جناب اسحاق ڈار کے ذریعے اور اس کے حوالے سے رد عمل ہم نے تحریک انصاف کا پیش کیا جناب شاہ محمود قریشی کے ذریعے تاکہ آپ کی معلومات پوری رہے اس معاملے پہ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت